अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इतना खूबसूरत नज़ारा आपके सामने हम लेके आए हैं। इस वक्त हम कहाँ हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में, और मकसद यहाँ आने का ये है कि हम अपने जो पाक फौज के जवान हैं जिन्होंने पिछले दिनों में मुल्क को अपनी दिलो जान से उसकी हिफाजत की, और जब हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ एक अग्रेशन किया, जारियत की, तो आपने देखा माशाल्लाह कि किस तरीके से मुल्क का दिफा किया और हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया जो कि सिखाने की जरूरत थी। तो इस वक्त हम नाज़रीन ऐसी जगह हैं, ये देखें, ये जन्नत से तो कम नहीं है ये, लेकिन वो जगह है जब ये अभी पीछे जंग हुई है और हिंदुस्तान ने जारियत की है, तो इस इलाके में सब में गोलाबारी LOC के इधर बाकायदगी से हो रही थी। यकीनी तौर पे पाकिस्तान की फौज ने भी बड़ा जबरदस्त जवाबी कार्रवाइयां की, लेकिन यहाँ ये हालात थे कि शाम के 6-7 बजे के बाद बिल्कुल अंधेरा घुप होता था, बिल्कुल जिसको कहा जाता है ब्लैक आउट। शायद आप लोग को नहीं पता हो, हमने जो 65 की जंग देखी है एज चिल्ड्रन, ब्लैक आउट होता था बिल्कुल, और कोई ना लाइटें जलती थी ना कुछ, और गोलाबारी होती थी। तो हम जो शहरों में रह रहे थे, लाहौर में और जगहों में, पेशावर, क्वेटा वगैरह, वहां में इतना पता नहीं चला, लेकिन जंग का जो माहौल था इधर बना। अब हम आपको लेके चलेंगे, हम आगे चलेंगे और वहां हम जाके कोशिश करेंगे कि हम अपने फौजी नौजवान जो हैं उनसे भी बात करें और उनसे पूछेंगे इस वक्त ईद के दिन जब हम सब अपने अपने घरों में मजे कर रहे हैं, तो ये अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, इनकी अपनी ट्रेनिंग जारी हैं, और चुकन्ने ये जो LOC पर कश्मीरी जो अवाम है उनका दिफा कर रहे हैं, बिल्कुल अटल और मजबूत हैं अपने मोर्चों पे। अब हम चलेंगे LOC की। आज ईद का रोज है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल कासिम, जो सेक्टर कमांडर है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फॉर्मली वेलकम यू टू वन ऑफ द फॉरवर्ड सेक्टर्स ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा विद रिगार्ड्स टू ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। बेसिकली इट वाज अ सक्सेस स्टोरी, और उसमें पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तानी अवाम के फुल सपोर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बका और सालमियत की जंग लड़ी है, और एक न्यू नॉर्मल नहीं बनने दिया इस रीजन के अंदर। और उसमें हमने पाकिस्तान के जो एनिमी के फॉरवर्ड पोस्ट, उनके एमिनेशन डेपो, उनके फ्यूल डंप्स और उनके हेडक्वार्टर्स तबाह किए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह एनिमी को इस चीज़ पे मजबूर किया कि वो वाइट फ्लैग रेस करें। जब शुरू हुई है ये जंग, एक तो खैर अग्रेशन इंडिया का जब शुरू हुआ है, तो 5 तारीख से LOC के पार इन्होंने गोलाबारी बड़ी अग्रेसिवली शुरू की। जी मैम, बिल्कुल। इनफैक्ट आपको पता है दैट वी आर नॉट द इनिशिएटर, इट इज दे हु ऑलवेज इनिशिएट द वॉर। तो उन्होंने ही इनिशिएट की ये वॉर, और एक इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर टुक प्लेस इन दिस सेक्टर, और उन्होंने हैवी आर्टिलरी भी यूज की। एंड द वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि the difference in our engagement and their engagement is that we engage their posts, their military installation only, whereas they resort to indiscriminate fire, जिसमें ये ज्यादातर सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाते हैं। तो वो आप इधर अगर सिविलियन से इंटरेक्ट करेंगी तो वो आपको बताएंगे कि जी उन्होंने ज्यादातर जो है ना इनडिस्क्रिमिनेट फायर कैरी आउट किया, और सिविलियन को, पॉपुलेशन को 5 दिन तक वो हमें भी तो साथ साथ सिविलियन को भी निशाना बनाते रहे। जब शुरू हुआ है इन्होंने अग्रेशन किया है, जब इन्होंने लाहौर वगैरह में और बहावलपुर में मिसाइल दागे, उससे पहले इन्होंने LOC की सीज फायर खत्म कर दी थी जो 2021 से थी, उसको इन्होंने वायलेट करना कॉम्प्रिहेंसिवली शुरू किया। जी मैम, ऐसे ही है। बेसिकली सीज फायर वायलेशन उनकी तरफ से ही हुई थी, जिसका फिर हमने सिंस वी आर अ पीस लविंग नेशन, तो हमने इनिशियली तो जिस तरह हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर नेगोशिएशन और बातचीत चल रही थी, बट वंस एक टाइम आया जिसके ऊपर द गवर्नमेंट एंड द लीडरशिप डिसाइडेड कि जी नाउ अ बीफिटिंग रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, तो फिर वो मार्का हक एंड ऑपरेशन बुनियानुम मरसूद की सूरत में पूरी कौम ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसा जवाब गया और क्या रिस्पॉन्स था पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का। यानी उनका ख्याल ये था कि किसी तरीके से पसपा करेंगे पाकिस्तान की फौज को, लेकिन सफेद झंडे उनकी तरफ से उठाए गए, उसके बारे में बताएं।
الحمدللہ میم، چونکہ ہماری تیاری زمانے امن میں ہی 24/7 چل رہی ہوتی ہے اور ہم اسی دن کی لیے تیار ہوتے ہیں، بیکاز یہ یونیفارم ہم نے اسی دن کے لیے پہنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ وی ور ریڈی. اور جب فائر ہماری طرف سے گیا تو ود ان 4 hours سفید جھنڈے ریز ہونا شروع ہو گئے ان کے پوسٹ کے اوپر، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایدر دے وانٹ ٹو گیو اپ اور وانٹ ٹو کمیونیکیٹ. 5 تاریخ کو جب فائرنگ شروع ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سفید جھنڈے انہوں نے اٹھائے، اس کے بعد اٹھائے اور اس کے بعد پھر فائرنگ کی، تو جب ان کے سفید جھنڈے اٹھے تو ہمارا تو کیا ظاہر ہے ہم نے تو انگیجمنٹ جاری رکھی ہوگی. بینگ اے پروفیشنل آرمی میم، اور جو انٹرنیشنل رولز بھی یہ کہتے ہیں، جنیوا کنونشن یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اپوننٹ فورس وائٹ فلیگ ریز کر لے تو دین وی ڈونٹ انگیج دیم. یہ تو ہے انٹرنیشنل رول. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب مصر کا گورنر لگایا حضرت مالک اشتر کو، تو ان کو یہ انسٹرکشنز دی تھی کہ جب دشمن صلح کی طرف آئے آپ کے پاس تو آپ بھی صلح کا ہاتھ بڑھائیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ صلح کو پسند کرتے ہیں. تو دین وی ڈڈ ناٹ انگیج دوز پوسٹ جنہوں نے وائٹ فلیگ ریز کی ہیں، بیکاز وی آر اے پروفیشنل آرمی. اس کے بعد ان پوسٹ کا کیا بنا؟ کیا پھر انہوں نے وائٹ فلیگ کی اسپرٹ کو مینٹین کیا اگلے 5 دن، یا پھر وہاں سے فائرنگ پھر؟ میم وہ پوسٹ تو آلموسٹ ریز ٹو دا گراؤنڈ ہو گئی تھی، تو وہ تو دوز پوسٹ ور ناٹ ان اے پوزیشن ٹو فائر بیک. باقی پھر انہوں نے آرٹلری اور انڈائریکٹ فائر کا سہارا لیا اور اس سے انگیج کیا ہمیں. اچھا، تو یہ بتائیں کہ یہ اگر ہم کہیں کہ کون سا جو وقت ہے جس سے آپ اس کی تشبیہ دیں اور آپ کہیں کہ جی کمپیئر کریں کہ ایل او سی پہ اس انتہا کی انہوں نے اگریشن کی اور فائرنگ کی جو کہ اس سے پہلے اس دور میں ہوئی تھی، کیونکہ بیچ میں تو پیسفل رہا. جی میم، کافی ایل او سی از اے کائنڈ آف پلیس جہاں پہ اسکریمشز اور یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، بٹ جو لاسٹ اس ایل او سی کے اوپر مین جو وہ آپ اگر کہیں چلے تو ایک پلوامہ میں ایکسچینج آف فائر ٹک پلیس، جب پلوامہ انسیڈنٹ ہوا تھا. پھر اس سے پیچھے اگر آپ جائیں تو اڑی انسیڈنٹ کے اندر انہوں نے کیا تھا، اینڈ ناؤ پہلگام. اچھا، تو وہ اس انٹینسٹی کا تھا. یہ کیا واز اٹ اکراس دی انٹائر ایل او سی؟ اٹ واز اکراس دی انٹائر ایل او سی. اچھا، اور اس کے لیے ظاہر ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری تھی، تو یہ مطلب ان کی طرف سے جو فائر آ رہی تھی آرٹلری وغیرہ، واز اٹ لائک ہیوی آرٹلری وغیرہ یا کس نوعیت کی وہاں؟ جی میم، آل کیلیبرز یوز ہوئے ہیں، جس میں آرٹلری بھی ہے، جس میں موٹر فائر بھی تھا، جس پہ جتنے بھی ہیوی ویپن ان کے پاس تھے دے ہیو یوز دو. اچھا، اور یہ شہروں تک، مظفر آباد وغیرہ تک انہوں نے کوئی ادھر ڈرونز وغیرہ تھے یا بس اکراس دی ایل او سی؟ جی میم، ڈرون وارفیئر تو اس جنگ میں ایک نیا فینومینا ہے جو کہ سامنے آیا تھا، اور جو کہ اکراس دی کنٹری آپ سب نے آبزرو کیا ہوا تھا کہ جی ڈرونز کافی زیادہ، اسرائیل والے ڈرونز یہاں پہ کافی اس سیکٹرز میں بھی، ایون پورے ایل او سی کے اوپر ابھی بھی مطلب وہ تب ہاور کرتے تھے اور کافی تعداد میں ہاور کرتے تھے. اچھا، اس وقت نہیں کچھ ہو رہا کوئی ڈرونز یا کوئی ون آڈ فائر وغیرہ؟ یہ کمپلیٹلی جو سیز فائر کی اسپرٹ ہے انڈیا نے اس کو آنر کیا؟ ابھی سیز فائر ہے میم، اس کے بعد پھر کوئی ایکسچینج آف فائر نہیں ہے. بس آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں آپ کے لیے دعا گوئیں اور بڑی آپ کی ہمت کو سراہتے ہیں، اور وی آر سو پراؤڈ آف یو، وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور آج کے دن بھی آپ اپنا پروفیشنل جو کام ہے اور اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز اپنے دل و جان سے سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں لوگ سب اپنا عید منا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہم ایل او سی پہ ہیں اس وقت، اور یہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ایل او سی پہ اصل میں جو ہماری بری فوج ہے اس نے جنگ کی ہے ایل او سی پہ. یہ ہم بات کرتے رہے ہیں ایئر فورس کی، اور ان کا جو کمال تھا زبردست تھا، اور جو ہماری بحری فوج کی تیاری تھی، لیکن بری فوج نے along دا ایل او سی جو کہ کوئی 800-900 کلومیٹر لمبی ہے، اور وہاں سے تھرو آؤٹ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک جب گولہ باری ہو رہی تھی، تو ہماری بہادر جو فوج ہے اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. اور آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، اب ہم ایل او سی کے اوپر ہی کھڑے ہیں، پیچھے آپ کو ہندوستان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے. یہ جھنڈا لہرا تو رہا ہے، لیکن اس جھنڈے کو لگانے کے لیے انہوں نے لاکھوں کشمیری شہید کیے ہیں. آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ان کی جو فوج ہے وہ قابض ہے اس علاقے پہ، اور جو ان کے بڑے بڑے نام ہیں. یاد رکھیں کہ جو علی گیلانی صاحب تھے، شہید ہو گئے وہ، گیلانی صاحب کی قبر جو ہے
آج تک اس کے ارد گرد انہوں نے فوج کھڑی کی ہے تاکہ یہ جھنڈا لہرا سکے. کیونکہ اگر علی گیلانی صاحب کے لوگ چلے جاتے ہیں ان کی قبر پہ تو ایک لوگوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیری ہیں وہ اس جھنڈے سے نفرت کرتے ہیں اور اس جھنڈے کی وجہ سے ہی وہ انہوں نے جو وہاں قتل و غارت شروع کیا ہے. آپ کو معلوم ہے جو انہوں نے 2019 میں کیا ہے. لیکن یہ جھنڈا جو لہرا رہا ہے ابھی یہ انشاءاللہ تعالی ایک تو یہ جیسے آپ کو کہا یہ خون کی ہولی کھیل کے انہوں نے جھنڈا لہرایا ہے. اور جو کشمیری ہیں آج نہیں 20 سال 50 سال نہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ تیسری صدی ہے کہ وہ اپنی جو اپنی خودداری کی اپنی سیلف ڈٹرمنیشن کی جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے. تو یہ جھنڈا لہرا تو رہا ہے لیکن اس جھنڈے کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ بھی آپ کو بتانا لازمی ہے. اور یہ جیسے ہم نے کہا کہ جو بری فوج ہے ہماری اس نے جو جنگ ابھی ہندوستان نے ہم پر تسلط کی وہ ڈٹ کے انہوں نے لڑی. اب ہم انشاءاللہ چلتے ہیں اور جو ہماری یہاں سپاہی ہیں جو ہمارے the soldiers who fought so bravely ان سے چل کے بات بھی کرتے ہیں. اور بار بار آپ کو یاد دلائیں کہ عید کا دن ہے اور ہماری فوج ہمارے بیٹے جو محاذ پہ چکر نہ کر. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ناظرین یہ جو ایل او سی ہے obviously یہ ایک بیٹل تھیٹر ہے لیکن لائن آف کنٹرول میں جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں وہ مختلف ہیں. فی الحال تو ہمارے کرنل صاحب کے پاس یہ مورچہ ہی ہے آن دی ایل او سی. تو کرنل صاحب سے پوچھتے ہیں انہوں نے یہاں کرنل صاحب آپ یہاں 1 سال سے ہیں؟ جی بالکل. اچھا یہ جو یہاں رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں آپ نے اور جگہ بھی سرو کیا ہے اور آپ نے کامبیٹ میں تو یہاں کیا مختلف ہے اور جگہ کی جو کامبیٹ ہے؟ میم اصل میں جو لائن آف کنٹرول ہے اٹ از وائلیبل ان نیچر اور یہاں پہ چونکہ جو رولز آف انگیجمنٹ ہے ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے. ہمارا جو انگیجمنٹ کا رول ہے وہ وی اسٹرکٹلی فالو اٹ کہ جی ہم ان کے پوسٹ اور ملٹری انسٹالیشن کو انگیج کرتے ہیں. ویئر ایز ان کے رولز آف انگیجمنٹ میں وہ انڈسکریمنیٹ فائر کیری آؤٹ کرتے ہیں جس میں وہ ہمارے پوسٹوں کے ساتھ ساتھ زیادہ تر سویلین آبادی کو نشانہ بناتے ہیں اور نہتے سویلین کو مارتے ہیں. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائن آف انگیجمنٹ مختلف ہے, کس طریقے سے مختلف؟ ان فیکٹ سنس لائن آف کنٹرول از وائلیبل ان نیچر میم تو اس میں جو ہمارا جو رولز آف ہمارے انگیجمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اور اینیمی کے رولز آف انگیجمنٹ کا طریقہ کار از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ہم جب انگیج کرتے ہیں تو ہم ان کے ملٹری انسٹالیشن اور پوسٹ کو انگیج کرتے ہیں بیکاز وی ایگزیکٹلی نو دیٹ آن دا ادر سائڈ آف دی لائن آف کنٹرول از آلسو مسلم پاپولیشن, وہ ہمارے ہی بھائی ہیں. ویئر ایز جو وہ جب ہمیں انگیج کرتے ہیں تو وہ ناٹ اونلی ہماری پوسٹ کو انگیج کرتے ہیں بلکہ وہ سویلین پاپولیشن کو زیادہ انگیج کرتے ہیں سو دیٹ ٹو ہیراس دیم اور ان کو زیادہ نقصان پہنچائے اور نہتے سویلین کو وہ انگیج کرتے ہیں. اچھا تو آپ نے بتایا کہ وائلیبل ہے تو یہ جب ادھر کرتے ہیں تو یہ پاپولیشن کو اٹیک کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں بیکاز ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز کشمیری جو ہیں وہ ہمارے بہن بھائی ہیں, یہاں کے کشمیریوں کے خاندان ادھر ہیں تو یو آر ویری کیئرفل. تو جو ٹریننگ ہے یہاں ایل او سی پہ جو لوگ جن کی تعیناتی ہوتی ہے یعنی کہ جو فوجی جوانوں کی ہوتی ہے آپ لوگوں کی ہوتی ہے, کیا ٹریننگ ادھر مختلف ہے اور جگہوں سے؟ جی میم ہر زون کا پاکستان آرم فورسز کے اندر ہر زون کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے. تو جو یونٹ یا جو بھی وہ یہاں پہ تعینات ہوتا ہے سولجر اس کے لیے ایک اسپیشل ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ ٹریننگ کر کے آتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سویٹ سیوز بلڈ, تو جب زمان امن میں ہم ان کو ٹریننگ اسی طرح کراتے ہیں سو دیٹ زمان جنگ کے اندر ان کا خون نہ بہائے اور یہ دشمن کے اوپر میکسیمم کیجولٹیز انفلیکٹ کر سکے. جی اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول اس پر بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے. ہندوستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی لائن آف کنٹرول سے لوگوں کا ادھر سے آنا جانا ہے, اور ہماری طرف ابھی ہم دیکھ رہے تھے لائن آف کنٹرول پہ ہماری طرف تو کوئی باڑ وغیرہ نہیں لگی ہوئی. تو وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ ہاؤ از دا لائن آف کنٹرول ہماری طرف اور انڈیا کی طرف؟ میم یہی مین ڈفرنس ہے ہمارے سٹانس کے اندر. فرام ڈے ون پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری پیپل کو دے شوڈ بی گیون دیئر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. جو پلیبیسائٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ ان کو اپرچونٹی ہمیں افورڈ کرنی چاہیے اور ہمیں دینی چاہیے. ویئر ایز آن دا ادر سائڈ
اگر آپ ان کی طرف دیکھیں تو پہلے انہوں نے پلیبیسائٹ انہوں نے خود کہا تھا، یونائٹڈ نیشن میں وہ خود گئے تھے. دین دے ڈکلیئرڈ اٹ ایز بائی لیٹرل ایشو بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. ناؤ آفٹر the 370 2019 ایبروگیشن آف 370 اس کے بعد انہوں نے اس کو انٹرنل میٹر ڈکلیئر کر دیا اپنا انڈیا کا. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے ان کو کوئی ان اے سینس زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر آپ ایل او سی پہ جو بھی آپ باڑ لگائیں کچھ لگائیں. اور آپ کی طرف سے کیا ہمارے ادھر کوئی باڑ ہے؟ میں اس کی بات کری تھی کہ ڈو وی ہیو اینی تھنگ along the ایل او سی. ان کی طرف تو باڑ ہے اور بہت اونچی باڑ ہے کہ جی وہاں سے وہ کہتے ہیں انفلٹریٹ کرتے ہیں. ہماری طرف کیا؟ میم ہماری طرف کوئی باربڈ وائر ہم نے نہیں اریکٹ کی بیکاز یہ تو ہمارے سٹانس کو پھر نگیٹ کر دیتا ہے. بیکاز وی ڈونٹ ڈکلیئر اٹ ایز اے بارڈر اور سچ. بیکاز ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ول کم جب انشاءاللہ کشمیر کو اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے گی، پھر یہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی وہ پاکستان کو انشاءاللہ جوائن کریں گے. یہ جو ایل او سی ہے اور ایک زمانے میں یہ سیز فائر لائن تھی، اب یہ ایل او سی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب تعلقات خراب ہوتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے زیادہ تو سب سے زیادہ ایل او سی پر پتہ چلتا ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بیسیکلی میم یہاں پہ آپ دیکھیں تو وہ مینیفیسٹیشن آف آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہے. پوسٹ قریب ہیں اور جیسے میں نے کہا یہ وائلیبل ان نیچر ہیں، تو یہاں پہ اسکرمشز یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر آگے فردر ایکسپینڈ ہوتی ہیں. اچھا بتائیں کہ ایل او سی پہ جو پاکستان اور ہندوستان کی جو پوسٹ ہیں قریب سے قریب کتنے ڈسٹینس پہ؟ میم اٹ ویری کرتا ہے، کہیں پہ یہ 50 میٹر پہ بھی ہے اور کہیں پہ یہ 1000 میٹرز پہ بھی ہیں. تو اٹ ویریز فرام ایریا ٹو ایریا، سیکٹر ٹو سیکٹر. اچھا 50 میٹرز کے فاصلے پہ ہی؟ اچھا بڑی یہ آپ دلچسپ بات بتا رہے ہیں. یہ مطلب کہ اتنے قریب ہیں اور جب اگر کانفلکٹ شروع ہو جائے جیسے اس دفعہ ایگریشن انڈیا نے شروع کیا تو پھر تو یعنی پاکستانی فوج کافی ولنریبل ہوتی ہے اتنے اگر قریب ہے. جی میم بٹ وی آر ریڈی اور ہماری ٹریننگ ہی اس طرح کی ہوئی ہے الحمدللہ اور ہمارا اسٹرکچر اور سارا کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے دیٹ وی آر ریڈی اینڈ انشاءاللہ وی آر ان اے پوزیشن ٹو ڈیفینڈ آور مدر لینڈ. اچھا یہ بتائیں کہ عید کے دن آپ کا کوئی خاص اپنے ایک تو آپ کا روٹین ہے، میں دیکھ رہی ہوں آپ کے ہاں جو لوگوں کا جذبہ ہے جو بات چیت ہے وہ تو اٹس لائک انادر ڈے جو ملک کو ڈیفینڈ کرنا ہے لیکن انڈین اگریشن سے، لیکن عید کے دن کو خاص آپ کا آج کا پروگرام؟ میم ہمارے لیے عید وہی ہے کہ ہم یہاں پہ 24/7 الرٹنس اپنی جس طرح پہلے ہے اس سے بلکہ زیادہ کریں سو دیٹ آر نیشن جا کے وہاں پہ اپنی عید کی خوشیاں بہتر طریقے سے منا سکے. سو دیٹ از دا اونلی ایم وچ وی ہیو اور ہم اسی کو ہی اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سلوٹ کرتے ہیں آپ کے اس جذبے کو. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور اسی طرح ہمت سے جذبے سے آپ ملک کو ڈیفینڈ کرتے رہیں اور آپ لوگوں کے لیے بہت دعائیں ہیں.